والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کا کرم ہے کہ ایک بار اس نے ہم کو زندگی دی، زندگی کے ساتھ توفیق دی کہ اس ماہ مبارک کے رمضان کی برکتوں تک ہم پہنچ سکیں اور اس اللہ کی رحمت کے مہینے میں، اس کی مغفرت کے مہینے میں اور برکت کے مہینے میں وہ سب حاصل کر سکیں جن کا حاصل کرنا عام دنوں میں ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. عزیزان محترم، اس ماہ مبارک میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات کا عنوان رکھا ہے اچھی زندگی. قرآن کریم کی آیت پیش نظر ہے سورہ نحل کی، جو قرآن کے سوروں میں ترتیب کے لحاظ سے 16واں سورہ ہے. اس کی 97 نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے با ایمان مردوں اور صاحب ایمان عورتوں کے لیے 2 شرطوں کے ساتھ 2 بڑے وعدے کیے ہیں. پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو اللہ پاک و پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اچھی زندگی دے گا. اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ سب کو، ہر انسان نے اپنی زندگی میں جو اعمال انجام دیے ہیں، جو اچھے کام کیے ہیں، ہم آپ سب اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں اور ان نیکیوں پر اللہ نے ہم کو اجر اور جزا کا دینے کا وعدہ کیا ہے. لیکن چونکہ ہماری ساری نیکیوں میں ہمیشہ ان کی کوالٹی یکساں نہیں ہوتی. ہم روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزانہ ہر نماز میں ہمارا اللہ سے رابطہ، قربت کی نیت، اللہ کی طرف توجہ، دنیاوی امور سے فاصلہ، خضوع و خشوع، یہ ساری چیزیں ہر نماز میں برابر ہوں، ایسا نہیں ہوتا.
बल्कि खुद एक नमाज में पूरे 2 रकत में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जिस खुलूस दिल के साथ, जिस साफ दिली के साथ मसलन हमने नियत की थी और तकबीर कही थी कि हम पूरी नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो रख के पढ़ेंगे और एक लम्हा भी नमाज में ऐसा ना आने देंगे कि हमारी तवज्जो अल्लाह से हटे। लेकिन चंद लम्हे ही गुजरते हैं कि हमें पता चलता है कि हम सिर्फ मुसल्ले पे खड़े ज़रूर हैं, हमारा जिस्म ज़रूर मुसल्ले पे है, लेकिन हमारा दिमाग न जाने इतनी देर में कहाँ कहाँ जा चुका है। तो एक छोटी सी इबादत में भी जो चंद मिनट में अंजाम पाती है, इबादत की एक क्वालिटी बरकरार हमसे नहीं रह पाती। पूरी नमाज में ढूंढा जाए अगर कि इसमें से कौन सा हिस्सा है जो अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लायक है, तो आदमी को ढूंढे नहीं मिलता कि एक रुकू मिल जाए जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, जिसमें जहन, दिमाग, सोच हर चीज़ अल्लाह की तरफ हो, जहाँ अल्लाह के अलावा कोई तसव्वुर, कोई ख्याल कुछ भी दिमाग में ना हो। नहीं मिलता, एक रुकू ढूंढे नहीं मिलता, एक सजदा ढूंढे नहीं मिलता। ऐसे हालात में हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी सारी इबादतों की क्वालिटी बराबर है। अलबत्ता मैं यहाँ पर एक जुमला कहना चाहूँगा कि अपनी इस कैफियत का जायज़ा लेने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है हमको, आपको, सबको अपनी इबादतों की तादाद जोड़कर उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने अपनी नमाज़ें पढ़ी हैं, हमारी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई है, हमारा कोई रोज़ा छूटा नहीं है, हमने कोई वाजिब हत्तल इम्कान ऐसा नहीं है जिसको अंजाम न दिया हो। ये गिनतियाँ हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी इन इबादतों की इस गिनती के साथ साथ उसकी क्वालिटी पर भी हमेशा तवज्जो देना चाहिए कि जो नमाज हम पढ़ रहे हैं उस नमाज की बारगाह इलाही में पेश करने के लायक उस नमाज का कोई हिस्सा है कि नहीं है। मगर इसके बावजूद कि जब हम इस तरह जायज़ा लें तो हमें अपनी ज़िंदगी में इबादतें ढूंढे नहीं मिलेंगी, नेकियां ढूंढे नहीं मिलेंगी कि जो बारगाह खुदाबंदी में पेश करने के काबिल हों। मगर मैं यहाँ पर यह बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस जगह आके भी हम ये न सोचें कि फिर इन इबादतों से फ़ायदा ही क्या है। जो नमाज नहीं पढ़ रहा है और जो हम पढ़ रहे हैं, हमें क्या फ़र्क हुआ? हमारी नमाज भी अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लायक नहीं, तो फिर इस पढ़ने से फ़ायदा क्या है? नहीं मेरे अजीज़ों, परवरदिगार आलम का ये इंतहाई करम है कि उसने हमसे तो ये कहा है कि अपने अमाल को बेहतर से बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करो, लेकिन उसने ये कहीं नहीं कहा है कि अगर तुम्हारे अमाल उस क्वालिटी पर, उस मेयार पर नहीं होंगे जिस मेयार पर हमारी बारगाह में तुम्हें पेश करना चाहिए, तो हम तुम्हारे अमाल को रद्द कर देंगे, हम तुम्हारे अमाल को कबूल नहीं करेंगे। अजर और सवाब के फासले ज़रूर होने वाले हैं, लेकिन कम से कम चाहे जैसी नमाज आप हम पढ़ रहे हैं, चाहे जैसा रोज़ा रख रहे हैं, चाहे जैसा हज हमने किया है, कम से कम हम वाजिब को छोड़ने के गुनहगार नहीं। लिहाजा ये कहीं किसी दिमाग में मेरी इस गुफ्तगू से ना आ जाए कि फिर ऐसी इबादतों से फ़ायदा ही क्या है जिसमें से कोई एक छोटा सा हिस्सा भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। और यहीं पर मुझे मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नहीं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि तूलानी रोज़ा है और रोज़े का आखिरी वक्त भी है, लेकिन आपको सलवात तो कभी कभी भेजना है, मुझे मुसलसल बोलना है, तो सलवात तो ज़रा दमदार किस्म की होना चाहिए ना। मौलाए कायनात ने फरमाया है कि कुछ चीज़ें तुम ऐसी चाहोगे
جیسی چیزیں تم چاہو گے ویسی تمہیں نہیں ملے گی، لیکن جیسی چیزیں حاصل کر سکو ان پر اکتفا کرو گے، ان پر قناعت کرو گے تو تمہیں ویسے مل جائیں گی وہ چیزیں جیسی چیزیں تم چاہتے ہو۔ میں اکثر ایسے ارشادات دہراتا رہتا ہوں، ہم میں سے سب لوگ کچھ چیزیں ایسی کوالٹی کی، ایسی معیاری چاہتے ہیں، جیسے نماز یا عبادت ہے، کہ ہم یہی تو چاہیں گے کہ جب اتنی احمد اٹھا رہے ہیں، 18-19 گھنٹے روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ روزہ ایسا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ راتوں کو اٹھ کے مثلا نماز شب پڑھ رہے ہیں، یا راتوں کو نہ صحیح صبح گہری نیند سے اٹھ کے نماز صبح پڑھ رہے ہیں، یا ظہرین میں کام کو چھوڑ کے تھکن کے عالم میں نماز ظہر اور عصر پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ یا ہم اپنے مال میں سے محنت سے کما کے کفایت شعاری کر کے جو تھوڑا بہت بچا رہے ہیں اس میں سے بھی راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی عبادت ہم سے ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اس معیار کی چاہتے ہیں جس معیار کی وہ چیزیں ہمیں نہیں مل پاتی۔ اس روایت میں 4-5 چیزوں کا تذکرہ ہے، 2-3 چیزیں میرے ذہن میں آ گئی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ دنیا میں ہر آدمی ایسا دوست ڈھونڈتا ہے، ایسے دوست کی جو سجو ہوتی ہے کہ جو دوست اس سے کبھی دھوکہ نہ دے، جو دوست اس سے کبھی بے وفائی نہ کرے، جس دوست کی دوستی میں اس کی کسی طرح کی کوئی ذاتی غرض شامل نہ ہو۔ ہمیں ایسا ہی دوست درکار ہے کہ اس کی دوستی اور ہماری دوستی جسے ہم کہتے ہیں بے لوث دوستی، ایک لفظ ہے جو بولا جاتا ہے بے لوث محبت۔ لوث کا مطلب ہوتا ہے چپکنا، عربی میں چپکنے کی صلاحیت کو لوث کہا جاتا ہے، ملاوٹ کو، چپکنے کو۔ بے لوث یعنی جہاں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، خالص دوستی ہو، خالص محبت ہو، جو صرف اور صرف ماں کی محبت کہلاتی ہے، کہ ماں کی محبت ایک بے لوث محبت ہوتی ہے۔ ہم دوست بھی ایسا چاہتے ہیں جس کی دوستی میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، جس سے کبھی دھوکے کی، بے وفائی کی امید نہ ہو، خطرہ نہ ہو، مگر ایسا دوست ہمیں نہیں ڈھونڈے ملتا۔ اسی طرح سے روایت کہتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ آدمی چاہتا ہے کہ ایسا عالم اسے مل جائے جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، نہ عملی زندگی میں اس میں کوئی کمی ہو، نہ علمی زندگی میں کمی ہو، نہ اخلاقی زندگی میں کمی ہو۔ ہم سب ڈھونڈتے ہیں اپنے درمیان، ایسے اہل علم کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ہر برائی سے پاک مل جائے، ہمیں کسی طرح کی اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ اسی طرح امام نے فرمایا کہ تم ایسی روزی ڈھونڈو گے کہ جس میں کہیں سے ذرہ برابر حرام کا شبہ بھی نہ ہو۔ یہ چیزیں ڈھونڈتے رہو گے۔ اسی میں امام نے فرمایا کہ ایسی عبادت ڈھونڈو گے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو، کسی طرح کا دکھاوا نہ ہو، کسی طرح کا نقص نہ ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں بالکل 100% قابل قبول ہو۔ امام نے فرمایا کہ تم لاکھ کوشش کرو گے ایسے دوست کے پانے کی، ایسے عالم کو تلاش کر لینے کی، ایسے روزی کے حاصل کر لینے کی، ایسی عبادت کر لینے کی، مگر تمہیں ایسا دوست نہیں ملے گا، تمہیں ایسا عالم نہیں ملے گا، تمہیں ایسی روزی نہیں ملے گی، تم ایسی عبادت نہیں کر سکو گے۔ امام نے فرمایا کہ ایسے موقع پر یہ نہ کرنا کہ جو دوست ملے ہیں ان میں عیب ہے لہذا انہیں چھوڑ دیا، جو عالم ملا ہے اس میں کمیاں ہیں لہذا انہیں چھوڑ دیا، جو عبادت کر رہے ہیں ویسی نہیں ہو رہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو لہذا ان کو چھوڑ بیٹھے، جو روزی شبہ سے خالی نہیں مل رہی لہذا حرام و حلال کے فکر کے بغیر روزی کمانے کے دھندے پہ لگ گئے کہ لاکھ محنت کر کے بھی جب شبہ سے، حرام کے شبہ سے خالی نہیں ملتی تو پھر کیا فائدہ، جو ہاتھ لگے کھاؤ کماؤ۔ کہا امام نے فرمایا یہ نہ کرنا، جتنی کوشش کر کے صبحوں سے حرام سے پاک روزی ملے وہ حاصل کرنا، ایک دن ویسی شبہ سے خالی حلال روزی تمہیں مل جائے گی جیسی تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ جیسا خالص دوست چاہتے ہو ویسا نہ ملے گا، جیسے بہتر سے بہتر ملے ان پر اکتفا کرنا، ایک دن تمہیں وہ خالص دوست بھی مل جائے گا جس کی دوستی میں کسی طرح کی کوئی خود غرضی شامل نہیں ہوگی۔ جیسا عالم تم چاہو گے کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو تمہیں ڈھونڈے نہیں ملے گا، لیکن جتنا بہتر سے بہتر تمہیں ڈھونڈے مل جائے اس کی جستجو کرتے رہنا، ایک دن انشاءاللہ تمہیں وہ عالم مل جائے گا جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اسی طرح سے تم چاہو گے ویسی عبادت تم کر لو، ویسی نمازیں، ویسی تلاوت، ویسے روزے،
ویسی دوسری عبادتیں، ویسی مناجات، ویسی دعا، ویسی توبہ، ویسا استغفار کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ مگر جب تم کوئی عبادت کرو گے دیکھو گے تو کوئی نہ کوئی کمی تمہیں دکھائی دے گی، تو اس وجہ سے ان عبادتوں کو چھوڑ نہ بیٹھنا کہ دعا تو قبول نہیں ہوتی، اب کیا کریں دعا کر کے، توبہ تو ویسے ہوتی نہیں ہے، پھر توبہ کر کے گناہ کر لیتے ہیں تو کیا کریں توبہ کر کے، استغفار کرنے سے فائدہ کیا ہے، ہر طلب مغفرت کے بعد پھر گناہ کے راستے پہ چلتے پڑتے ہیں۔ تو ایسی عبادتوں کو چھوڑ نہ دینا، تم سے جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر عبادت کرنے کی کوشش کرنا، ایک دن ان عبادتوں میں تم وہ عبادت بھی انجام دے لو گے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے ہمیں یہ بہترین موقع دیا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں اس نے گنجائش دی ہے، اور اس مہینے کی برکتوں کے پیش نظر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں موضوع رکھا ہے گفتگو کا اچھی زندگی، جو سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے طے کیا گیا ہے۔ اللہ دو چیزوں کا وعدہ کر رہا ہے، ایک مومن اور مومنہ کو دو شرطوں کے ساتھ، ابھی میں نے شرطیں نہیں بتائی۔ پہلی چیز پاک و پاکیزہ زندگی اور اچھی زندگی، یہ پہلا وعدہ۔ اور دوسرا وعدہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں تو چونکہ ہمارے اعمال کی کوالٹی برابر نہیں ہوتی، لہذا ہر عمل کی جزا بھی برابر نہیں ہوگی۔ یہی نماز کبھی ہمیں 10 رکعت دلوائے گی، یہی کبھی 70 رکعتوں کا ثواب دلوا دے گی، کبھی 7000 رکعت کا ثواب دلوا دے گی۔ آپ نے روایات میں پڑھا ہے بعض جگہ اللہ نے کوالٹی کی جگہ کوانٹٹی کو بھی حیثیت دے دی ہے۔ نماز جماعت آپ پڑھتے ہیں، 10 آدمیوں کی نماز جماعت، اب وہاں کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ سب خلوص سے پڑھ رہے ہوں، خالی 10 آدمی، اب یہاں تو کوانٹٹی ہے نا کہ 10 آدمی کھڑے ہو گئے تو اب ان کی نماز جماعت کی جزا کی گنتی نہیں ہو پائے گی، اب ان کی جزا کی گنتی، تو اس نے تو انتہائی نرم معیار رکھا ہے ہمارے لیے۔ تو ہماری ساری عبادتوں کی جزا ہر وقت برابر نہیں ہوتی، مگر اس پروردگار کا وعدہ سنیے، وَلَنَجْزِيَهُمْ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم ان کو ان کے اعمال کی جزا دیں گے۔ اب ہماری نمازیں یہاں سے وہاں تک ہیں، 50 سال نماز پڑھ کے گزاری، 60 سال نماز پڑھ کے گزارے، ہر نماز کے عجب عجب حالات ہیں، ہر ایک کی کوالٹی الگ الگ ہے۔ جب میزان پہ تولا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ کون سے عمل کی کل کتنی قیمت ہے۔ بات میں بات یاد آتی ہے تو عرض کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں سب وہاں میزان میں تولی جائیں گی، اللہ کی کوالٹی والا ترازو۔ مگر روایات یہ کہتی ہیں کہ انسانی اعمال میں ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے ساری زندگی کے سارے کاموں پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ ایک پلو میں ترازو کے، اب آج کل تو نئی قسم کے ترازو ایجاد ہو گئے، اب اس میں 2 پلے ہوتے ہی نہیں، مگر جو الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ والی اردو کی کتابیں، اس میں جو تے سے ترازو چھپا ہے وہ دیکھا ہوگا، ہاتھ میں لیے ہوئے، ڈنڈی میں ایک پلہ ادھر بندھا ہوا اور ایک ادھر۔ اور وہ جو اندھی جج صاحبہ کے جن کی آنکھوں پر ناانصافی کی پٹی بندھی ہے، ان کے ہاتھ میں بھی وہی ترازو۔ میں اسی لیے اس کو اسکیل نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ بچے اسکیل کی وجہ سے ڈیجیٹل اسکیل کی طرف نہ چلے جائیں۔ ابھی تو ہمارے یہاں دونوں ڈیجیٹل میں بھی دونوں طرف ہے، ادھر 1 کلو کا بانٹ رکھا جاتا ہے تاکہ 900 گرام رکھے جا سکے، 1 کلو برابر 900 گرام، تول کے دیکھیے گا تو بس 1000 گرام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال 2 اس میں پلے ہوتے ہیں، ایک میں مال رکھا جاتا ہے، ایک میں بانٹ رکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ان الفاظ کو یاد رکھیے گا، یہ جو کلو اور پاؤنڈ یہ سب چیزیں یہ بانٹ ہیں۔ تو مالک ہماری نماز، ہمارے روزے یہ پوری زندگی پہ بھاری پڑنے والے نہیں ہیں۔ کیا چیز بھاری پڑنے والی؟ کہ انسان کے سارے اعمال ترازو کے ایک پلے میں رکھے جائیں گے، اور اگر انسان خوش اخلاق ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نرم مزاجی تبسم کے ساتھ ملنا، محبت سے ملنا، بدخوئی نہیں ہے، بدخلقی نہیں ہے، اگر انسان میں خوش اخلاقی پائی جاتی ہے
تو روایت کہتی ہے کہ انسان کی خوش اخلاقی جس پلے میں رکھی جائے گی وہ بھاری پڑ جائے گا اور اس کی ساری زندگی کے سارے اعمال اس کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے۔ معاشرے میں جن چیزوں کو اللہ رائج دیکھنا چاہتا ہے اس میں ایک چیز خوش اخلاقی، ہر آدمی خوش اخلاقی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملے، نہ گھر کے اندر بد اخلاقی ہو نہ گھر کے باہر بد اخلاقی ہو۔ خوش اخلاقی کا ایک ثبوت ایک اچھی سے صلوات بھیجنا بھی ہے۔ تو ہمارے سارے اعمال پر جزا ہمیں برابر نہیں ملنا، کوالٹی طے کر کے جب اس کی جزا ہوگی تو کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، مگر مالک کہتا ہے لنجزینہم، میں اس کریم کے اس کرم کے ایک پہلو کو آپ کے سامنے اس آیت کے سارے رکھنا چاہتا تھا، لنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ انہوں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں مگر سب نمازوں کی کوالٹی برابر نہیں، سارے روزے رکھے ہیں زندگی بھر مگر سب روزوں کی کوالٹی برابر نہیں۔ مثلا جاڑوں میں رکھا روزہ 8 گھنٹے میں ختم ہو گیا، نہ پیاس لگی نہ بھوک لگی، روزہ کھل گیا، ثواب لکھ گیا۔ اور ایک ہی 18 19 20 گھنٹے کے روزے پیاس کے، اچھا جو پیاس کا روزہ آپ رکھ رہے ہیں یہ توفیق کے اندر توفیق ہے، رمضان کا ملنا توفیق ہے اور اس کے اندر ہی توفیق ہے۔ ایک صلوات بھیجیں تو ایک روایت اس سلسلے میں آپ کو دھیرے دھیرے باتیں ہو سکیں گی اور نعرے وارے آپ کے لگانے کی نوبت مشکل ہی سے آئے گی، لیکن انشاءاللہ گفتگو وہ ہوگی جو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں معصومین کے ارشادات کو ہمارے ذہن و دماغ تک منتقل کرے اور زندگی میں کوئی اثر ڈالے۔ یہ جو ہم آپ گرمی کا روزہ رکھ رہے ہیں، لمبے دن کا گرمی کا روزہ، آپ کے پاس یہاں تو پھر بھی گرمی نہیں ہے، اپنے ملکوں میں چلے جائیے، وہاں دیکھیے گھنٹے 2 گھنٹے اس سے چھوٹے روزے ضرور ہوں گے، 18 19 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 16 15 گھنٹے کا ہوگا، لیکن 50 ڈگری 52 ڈگری 55 ڈگری کے حرارت کے روزے ہیں جہاں 2 گھنٹے بھی آدمی پیاسا نہیں رہ سکتا، اور اس میں محنت مزدوری کر کے مومنین، میں نے وہ روزے دار بھی دیکھے ہیں جو سائیکل رکشہ چلا رہے ہیں اور روزہ ہے، دھوپ میں بلڈنگ بنا رہے ہیں اور روزہ۔ ان ملکوں میں گلف میں جو ہمارے مومنین کام کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، اپنے ملک میں میں نے دیکھا ہے کہ سائیکل رکشہ چلا رہا ہے اور روزہ ہے۔ تو گرمی تو یہاں بھی ہے، بہرحال طولانی دن ہے، اس میں محنت ہے، گرمی ہے اور قوت برداشت انسان کی اسی اعتبار سے گھٹ جاتی ہے۔ یہاں کی گرمی آپ کے لیے گرمی ہے، وہاں کی گرمی ان کے لیے گرمی ہے۔ وہ یہاں آ جائے، جیسے میں یہاں آ گیا ہوں تو مجھے یہاں کی گرمی نہیں لگ رہی ہے جیسے آپ کو گرمی لگ رہی، یعنی آپ روزہ اٹھانے میں جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اتنی تکلیف میں روزہ رکھنے میں نہیں اٹھا رہا ہوں۔ تو مالک ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب گرمی میں آدمی روزہ رکھتا ہے اور اسے پیاس لگتی ہے تو پروردگار عالم فرشتے معین کرتا ہے، جیسے ہمارے چہرے پہ پسینہ نکلتا ہے تو ہم ہاتھ سے پوچھتے ہیں نا، اور بچوں کے چہرے میں اگر پسینہ نکل آئے تو ماں باپ محبت سے اس کے چہرے کو پوچھتے ہیں، رومال سے، ٹیشو سے، ہاتھ سے۔ روایت کہتی ہے کہ جب روزے دار گرمی کے روزے رکھتا ہے اور شدت عطش کا شکار ہوتا ہے اور شدید پیاس اسے لگتی ہے تو اللہ فرشتے معین کرتا ہے جو اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا شرف، لیکن جب آدمی لمبا روزہ رکھتا ہے تو دہن منہ خشک ہونے کی وجہ سے منہ میں خاص طرح کی بو آنے لگتی ہے۔ کثرت سے روایات موجود ہے۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ آج کل تم ہم سے مناجات کیوں نہیں کرتے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ روزے رکھے ہوئے ہوں اور میرے منہ سے بو آتی ہے۔ مالک کو حاضر و ناظر سمجھنے کا یہ منزل ہوتی ہے، میرے منہ سے بو آتی ہے اس لیے میں تجھ سے باتیں نہیں کرتا، مناجات نہیں کرتا۔ تو روایت ہے کہ مالک نے کہا کہ موسیٰ ہمیں تمہارے اس منہ کی یہ بو جو ہے یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، تمہارے منہ سے جو بو آ رہی ہے۔ تو جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور پیاسا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ معین کرتا ہے، اس کے چہرے پر ہاتھ ملتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ 2 لفظ ہیں روایت میں جو استعمال کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے روزے دار تیرے بدن سے نکلنے والی یہ بو بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے اور تیرے روح سے پیدا ہونے والی خوشبو بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے۔
دو لفظ ہیں اس میں. ایک لفظ وہ ہے عربی کا جو بدبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک لفظ وہ ہے روح جو خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے. دونوں لفظ آئے ہیں. لفظ بدن اور منہ کا استعمال میں نے کیا ہے، روایت میں نہیں ہے. تیرے وجود سے نکلنے والی یہ بدبو جو ظاہر انسان کے پسینے سے اور اس کے منہ سے نکل رہی، مالک کہتا ہے یہ بھی اچھی لگ رہی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے تیرے وجود سے نکلنے والی یہ خوشبو ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ خوشبو اس روزے کی معنویت سے نکل رہی ہے. اور یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی. گرمی میں روزہ رکھنے والے کی اس کے لیے جب افطار کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اشہدو یا ملائکتی انی غفرت لہم. ہماری پوری زندگی استغفار کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، ہم یہ نہیں طے کر سکتے کہ اللہ نے ہماری غلطی کو معاف کر دیا. مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو امید اور خوف کے درمیان رکھے، ہمیشہ اللہ کی رحمتوں سے امید لگائے رکھے اور ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے. یہ نہیں کر سکتا کہ طے کر لے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، میری توبہ قبول ہو گئی، میرا استغفار اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گیا. اپنے لیے طے نہیں کر سکتا. توبہ کرے، استغفار کرے، مگر یہ نہیں طے کر سکتا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، میرے گناہ کو معاف کر دیا. مگر رمضان میں گرمی کے روزوں کو رکھنے کے نتائج میں ایک نتیجہ میرا ہر بھائی، میری ہر بہن جو اس دشوار موسم میں ان لمبے دنوں میں اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں، یا وہ جو ڈر کے ہار بیٹھتے ہیں، ان کو بھی سنا رہا ہوں کہ ان کی ہمت بنے کہ میرے عزیزوں، پروردگار عالم کہتا اشہدو ملائکتی. روزہ رکھ کے اس نے توبہ نہیں کی ہے، خالی روزہ رکھا ہے، مگر اللہ کہتا ہے اے میرے ملائکہ گواہ رہنا انی غفرت لہو. اس نے روزہ رکھا ہے، توبہ نہیں کی ہے، مگر خالی اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے میں نے اس گرمی کے روزے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. بس میں بات کو ختم کروں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے مومنین اور مومنات کو دو شرطوں کے ساتھ دو چیزیں دینے کا وعدہ کیا ہے. ایک ہے اچھی زندگی، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی، اور دوسری چیز کیا ہے لنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون. ہم نے پوری زندگی جتنی نمازیں پڑھی ان میں سب میں تھوڑا تھوڑا اجر ملا ہے، مگر ان ہزاروں نمازوں میں کوئی ایک نماز ہے جس میں سب سے زیادہ اجر ملا ہے. ہم نے جتنے روزے رکھے سب میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اجر ملا ہے، مگر ان روزوں میں کوئی ایک روزہ ہے جس میں سب سے زیادہ اجر ملا. اتنی دیر سے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ برابر کوالٹی نہیں، لہذا برابر اجر نہیں، کم زیادہ کم زیادہ کم زیادہ. اب اللہ کے سامنے ہمارے اعمال کی ساری فہرست ہے، اور اس میں جو جو ہمیں اجر اور ثواب ملا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے. اب اس میں اگر حساب کر کے دیں تو مثلا فلاں نماز پر بہت کمزور تھی بس 10 ثواب، اور فلاں قدر بہتر تھی اس میں 20 ثواب. اب اس طرح جوڑا جائے. لیکن ایک جوڑ یہ ہے کہ اس نے ساری نمازوں میں جو سب سے بہتر نماز ہم نے پڑھی، جو آیت کا پوائنٹ ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ساری نمازوں میں جو سب سے بہتر نماز پڑھی، سارے روزوں میں سب سے اچھا روزہ رکھا، ساری تلاوتوں میں جو لمحہ سب سے اچھی تلاوت ہوئی، ساری دعاؤں میں جو سب سے اچھی دعا پڑھنے کا وقت آیا، ساری زیارتوں میں جو زیارت پہ سب سے زیادہ خوشبو ہمارے دل پہ رقت طاری ہوئی، ان سے رشتہ طاری ہوا، ساری خدمتوں میں جو ہم نے خلق کی ہے، جو بہترین کوالٹی کی خدمت ہوئی. اللہ ہر خدمت کا ریٹ الگ الگ نہیں لگائے گا. وہ کہتا ہے کہ جو تمہارے کاموں میں سب سے اچھا عمل ہوگا، اسی عمل کے اوپر جو جزا تمہیں ملنا ہے وہی جزا ہم تمہارے سب سے کمزور عمل پہ بھی دیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ اس کے انتہائی کرم کے علاوہ کیا ہے کہ لنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون. انہوں نے جو خدمتیں، جو دین پر عمل کیا، جو احکام الہی پر عمل کیا، جو عبادتیں کی، جو اچھے کام کیے، ہر عمل کی جزا الگ الگ ہے، کم ہے، کہیں کچھ زیادہ، کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں کم، کہیں زیادہ. اللہ ہر جزا عمل کی جزا الگ الگ نہیں دے گا، بلکہ اس عمل کے کا جو بہترین عمل اس نے انجام دیا ہوگا اس عمل کی فہرست میں، اس میں جو سب سے زیادہ جزا اسے ملنے والی ہے، اسی جزا کو سارے اس کے اعمال کے لیے قرار دے گا. مگر یہ دونوں وعدے کب پورے ہوں گے؟ جب مومن دو شرطیں پوری کرے. وہ شرطیں کیا ہے؟ من عمل صالحا
پہلی شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو، اچھا عمل ہو. میں اچھا کہہ دیا مگر اتنے سے بات نہیں چلے گی، اس کی وضاحت انشاءاللہ کی جائے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثی، کل میں کہہ چکا ہوں کہ ذمہ داریاں الگ الگ رکھی ہیں اللہ نے. کچھ ذمہ داریاں مردوں عورتوں کے درمیان مشترک ہے، کامن ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں اللہ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان بانٹ دی ہیں ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر. اور جو صلاحیتیں اس نے الگ الگ دی ہیں وہ اس لیے تاکہ دونوں مل کے ایک ساتھ زندگی بسر کریں اور دنیا کو تباہ نہ کریں اور انسانیت کی حفاظت کریں. تو اللہ کہتا ہے کہ جزا بہرحال دونوں کے لیے ہے، ذمہ داریاں چاہے الگ الگ ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو اچھا کام کرے. لیکن صرف اچھا کام کر لینا کافی نہیں ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اچھے کام کے ساتھ ساتھ انسان کا صاحب ایمان ہونا بھی ضروری ہے. صاحب ایمان ہو تو جزا ملے گی، دو جزا، اچھی زندگی اور بہترین عمل پر بہترین جزا جو ملنے والی ہے وہ ملے گی. مگر دو شرطیں ہیں، صاحب ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی انجام دے. انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں رمضان مبارک کی مناسبت سے ان تذکروں کی بارے میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے، وقت غروب آفتاب نزدیک ہے، نزول رحمت کے جو اوقات ہیں ان میں سے ایک وقت یہ بھی ہے خصوصیت سے اذان کا وقت. پروردگارہ زیادہ دور نہیں ہے، تو رحمتوں کے بہانے دیتا ہے اور بہانوں کے ذریعے رحمت اب تک پہنچاتا ہے. مالک کی رمضان لی ان رحمتوں کا ایک بہانہ ہے. پروردگار ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. مالک کی مہینہ برکت کا مہینہ ہے. ہمارے وقت میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے مال میں، ہمارے شعور میں، ہمارے علم میں جتنی نعمتیں تو نے ہم کو عطا کی ہیں ان ساری نعمتوں میں ہمیں برکت عنایت فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان پر رحمتیں نازل فرما. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین و مومنات، بالخصوص یمن، سیریا، عراق، پاکستان، افغانستان جیسے ملکوں میں جہاں ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے، معبود ان مومنین و مومنات کی حفاظت فرما. اپنے حق کے حصول کے لیے جہاں جہاں مومنین و مومنات کوشاں ہیں، بالخصوص پاکستان میں ہمارے علماء اور ان کے ساتھ باعمل مومنین کوشش میں ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. احتجاجی طور پر اس شدید موسم میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بھوک ہڑتال پر بھی ہیں. معبود ان کی ان کوششوں کو قبول فرما اور انہیں کامیابی سے ہمکنار فرما. مالک انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان انقلاب اسلامی کو نوست و نابود فرما. ہمارے علماء، فقہا، مراجع تقلید کی عزت، آبرو، وقار، صحت اور زندگی کی حفاظت فرما. زمانے کے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کو ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا. ایک بار صلوات بھیجیں محمد ہمارے دیگر والن کا صلوات.